20 जनवरी पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम दिन है, तो ये हम फिर बता देते हैं जी। इनको लगता है कि 2018 से कह रहा है, ऐसी बक बक कर रहा है, तो कौन सा तब हुआ है, अब हो जाना है। लेकिन अब वक्त आ गया है, नहीं ना समझोगे तो मिट जाओगे यार पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना रहेगी। सब देखेंगे कि जिस मकसद के लिए, जिस कानून के लिए, जिस उसूल के लिए, जिस जरूरत के लिए आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया था, उसकी तकमील का वक्त आ चुका है। हम सब देखेंगे कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का नकारा बजेगा, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून होगा। मैं और आप देखेंगे, मैं और आप देखेंगे कि जो जुल्म का बाजार गर्म है, जो शिर्क का बाजार गर्म है, जो तख्लीक आदम से लेकर आज तक अल्लाह की जमीन पर जुल्म और सितम, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हैं, उनके कला कमा का वक्त आ चुका है। अच्छा, ये अगर ये हमारी आर्मी इस चीज़ को एक्शन नहीं लेती है, मतलब संजीदा नहीं लेती है इस मामले को, और इमाम मेहदी को तस्लीम नहीं करती है, तो उसका अल्टरनेट क्या? ये अफगानिस्तान से जो अफगान तालिबान है, ये जो फोर्सेस हैं, अफगान फोर्सेस, क्या ये पाकिस्तान की नुसरत करेंगी? क्योंकि हदीस पाक में तो काले झंडों का भी आया, वो तो ब्लैक जेट फाइटर्स हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो भी इसी नुसरत में होंगे। ये देखें, पाक सरजमीन जो है ना, अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनवाई है। पाक सरजमीन को किसी दुश्मन के लिए अल्लाह ताला ने हलाल नहीं किया। किसी बुजुर्ग का कौल था और बड़ी जान है उसमें कि ये पाक सरजमीन जो है सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर कायम हुई है। इसको काटने वाले, इसको नुकसान पहुंचाने वाले निशान इबरत बना दिए जाएंगे। तो किसी दुश्मन के लिए अल्लाह ताला ने इस पाक सरजमीन को हलाल नहीं किया। इसी तरह जो कुदरती आफात हैं मजमूई तौर पर ऐसी आना कि उससे पूरी कौम तबाह हो जाए, ये भी अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत के लिए नहीं रखा। तो ये तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि अफ़गान तालिबान आकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करें और पाकिस्तान को फ़तह कर लें और फिर यहाँ से खिलाफत कायम करें। अल्लाह नऊज़ बिल्लाह, ऐसी बिल्कुल कोई ना चांस है, ना कोई ऐसी बात है। होगा ये कि पाकिस्तान आर्मी से अल्लाह ताला मनवा के छोड़ेगा। एक जनरल ना सही दूसरा, दूसरा ना सही तीसरा, पाकिस्तान आर्मी से अल्लाह ताला मनवा के छोड़ेगा। यहाँ पे कोई खूनी इनकलाब भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई खूनी इनकलाब आ जाएगा, कोई अवाम उठ के चढ़ाई कर देंगे और जनरल्स को हटा के, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि खूनी इनकलाब या ये बगावत इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर जायज़ होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के ख़िलाफ़ कर देते, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ख़िलाफ़ कर देते। नहीं, तो ना ही कोई खूनी बगावत होगी, ना ही कोई खूनी इनकलाब आएगा, ना ही अफ़गान तालिबान या कोई और यहाँ पे चढ़ाई करेगा। इन्हीं जनरल से अल्लाह ताला मनवाएगा। अब वो मनवाएगा कैसे, ये भी सुन लें। पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो हालात हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन है, वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन ये अंदरूने, मैं भी इंफॉर्मेशन से नहीं कह रहा क्योंकि ख़बरें वो बहुत कर्ब उन्होंने की हुई हैं, ये अंदर की बात, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाली बात आप सुन लें कि अंदर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और वो कंट्रोल में शायद ही अब आए। PIA के हालात आप देख लें, पिछले 11-12 दिनों में इन्होंने कम अज़ कम 100 से तो बहुत ऊपर हो गए थे ये, तो 100-150 फ़्लाइट्स ये पिछले 11-12 दिनों में कैंसिल कर चुके हैं अपनी। तो
اکانومی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور مزید خراب ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے ٹاپ پہ سمجھنے والے تو سمجھ جائیں, لیکن جنہوں نے نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھیں گے. پھر بھی جب نہیں سمجھیں گے تو اس کے ٹاپ پہ انڈیا کی طرف سے دشمن کو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اختیار تو نہیں دے گا, لیکن چڑھائی ضرور کروائے گا. آپ کو اتنا تھریٹ ملے گا کہ کچھ جگہ پہ لاہور میں محمد قاسم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کچھ وہاں پہ بمباری یا کچھ ایسا حملہ کرتے ہیں کہ جس سے کچھ نقصان ہوتا ہے, اور جب ایسا آپ کو کوئی ہو نا تو وہ بہت زیادہ پھر اکانومی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. چاہے صرف تھریٹ ہی ہو تو آپ کو پوری فورسز موو کرنی پڑتی ہیں بارڈرز کی طرف, اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فیول اور آرمی پوری موو کرنی ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو پیسہ چاہیے, اور پیسہ آپ سارا قرضے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو 1 منٹ میں جیسے ہی ابھی لائٹ چلی گئی ہے نا, بٹن آف کر کے تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے نا, ہمارا سارا کام رک گیا کیونکہ ہم ان کی لائٹ پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے. تو جو ساری آپ ویسٹرن ایڈ کے اوپر IMF کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اپنی آرمی ساری اس سے چلا رہے ہیں, اپنے سرکاری تنخواہیں اس سے دے رہے ہیں. KPK میں کیا حالات ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے, 24% انہوں نے سرکاری تنخواہیں کاٹ دی ہیں تمام ملازمین کی, پیسے ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. اس وقت ملک دیوالیہ کی سچویشن میں ہے. تو اکانومی سے اللہ تعالیٰ ومن اعرض, یہ قرآن کا اصول ہے, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے ذکر سے منہ موڑو گے, ہماری بات نہیں مانو گے تو اکانومی کو ایسے گچی سے ایسے مروڑوں گا. تو اکانومی جب تباہ ہوتی ہے, کنٹرول ہوتی ہے, تو بالکل اپاہج ہو جاتا ہے ایک سسٹم. پھر دفاع کیسے کریں گے؟ آپ کا پورا جو سیکیورٹی سسٹم ہے, پورا سیکیورٹی آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ آپ کا فیول کے اوپر چلتا ہے. فیول آپ کا پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے؟ پاکستان میں تو نہ ہونے کے برابر فیول ہے. تو آپ کو فیول یا تو سعودی عرب سے لینا پڑے گا, یا ایران سے لینا پڑے گا, یا پھر امریکہ میں پروڈیوس ہوتا ہے, یا پھر روس میں پروڈیوس ہوتا ہے. تو ان میں سے کون آپ کا ہمدرد ہے؟ پھر اس کے ٹاپ پہ آپ نے پیسے بھی نہ دینے ہوں تو کوئی ادھار دے گا آپ کو؟ ادھار بھی کب تک دیں گا؟ پورا آپ جنگ جیت لیں گے ادھار کے تیل پہ. تو وہ کہتے ہیں نا کہ شیشے کے گھروں میں رہنے والوں کو دوسروں پہ پتھر نہیں مارنے چاہیے. تو پاکستان ویسے ہی شیشے کے گھر میں رہتا ہے, یہ اللہ چلا رہا ہے, اللہ نے بچایا ہوا ہے. ہم تو رہتے ہی شیشے کے گھر میں. تو آپ کو وہ رشیا سارا دینا شروع کر دے, یا امریکہ فیول پرووائڈ کرنا شروع کر دے انڈیا کو, اور امریکہ نے بھی تو تیل بیچنا ہے نا, انہوں نے پروفٹ نہیں لینا. وہ کس کو بیچتے ہیں؟ وہ بھی یورپ کو بیچتے ہیں, ویسٹ کو بیچتے ہیں. تو وہ ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں تیل خرید کی یا ریٹ کی, کسی اور سے لینا شروع کر دیں, یا ان کا ان ہاؤس بھی امریکہ, آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں سب سے جو بڑا سعودی عرب ہے اور امریکہ ہے, جہاں پہ تیل اپنا نکلتا ہے ان کا, وہاں امریکہ کے اندر سے, باقی عراق کے ذخائر بھی ان کے پاس ہیں. تو یہ آپ کے جو سعودیہ وغیرہ والے ہیں, یہ تو ویسے ہی آپ کو تیل دینے سے انکار کر دیں گے, اوپر سے آپ کے پاس اکانومی بھی نہیں ہوگی. تو جب اکانومی کو اللہ تعالیٰ ایسے فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جب معیشت کو اللہ تعالیٰ ایسے جھنجھوڑے گا نا, مروڑے گا, تو پھر آپ کا دفاع اور ہر چیز بیٹھ جائے گی. وہ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ جنرل بتائیں نا, مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو خوب بنوانا آتا ہے, منوانے والے بڑے ڈاڈے ہیں, اس کو خوب منوانا آتا ہے. تو وہ منوا کے چھوڑے گا. تو یہ جنرل نہ صحیح, کوئی اور صحیح. اور ابھی بھی جو دہشت گردی کے حالات ہیں, 27 سپٹمبر کو کہ 11 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اس دن یہ اشارہ آیا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہونے والا ہے 11 ربیع الاول کو. تو 12 ربیع الاول کو دہشت گردی شروع ہو گئی تھی, اور رات کو آپ کو خبریں نہیں ملتی. خبر کیا ملے گی کہ فلاں پوسٹ کے اوپر خود کش بم دھماکے سے وہ ہو گیا اور 3 اہلکار زخمی, یہ خبریں ملیں گی. تو آرمی چیف کو رات کو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی کہ دہشت گردوں سے پھرتی سے لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے نوجوان پروپیگنڈے کا مقابلہ کریں. اور یہ جو کانفرنس ہوئی ہے, وہ ایپیکس میٹنگ ہوئی ہے, نہیں ایپیکس میں تو وہ دوسرا بیانیہ تھا, ابھی کل کسی ہاں وہ نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ, وہاں پہ آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے کہ دہشت گردی کے بارے میں سارا, یہ تو ویسا ہی ہے کہ جیسا جنرل کیانی کے دور میں اور جنرل مشرف کے دور میں ہمیں سننے کو ملتا تھا. اندر کی بات تو وہ جو اس دن دھماکے ہوئے نا, اس دن تو انہوں نے خبریں چلا دیں 12 ربیع الاول کو. اب خبر نہیں آ رہی. عمران خان کا نام سنے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا میڈیا کے اوپر؟
یہ آج سے کئی ماہ پہلے ہمیں ایک پروڈیوسر نے بتایا تھا کہ عمران خان کا نام لینے پہ میڈیا پہ پابندی ہے. اگر اس کا کوئی خبر چلانی ہے تو وہ کیسے چلاتے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی لکھتے ہیں. عمران خان کا نام بھی نہیں آ سکتا میڈیا کے اوپر. بتا دیں مجھے کوئی مین اسٹریم میڈیا بتا دیں جہاں پہ عمران خان کا نام موجود ہو. تو یہی معاملہ اس وقت یہ جو ٹیررسٹ کے اٹیکس یقیناً ہو رہے ہیں کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کلوایا تھا اور اگلے دن سے وہ دھماکوں کی خبریں بھی آئی تھی. اس دن سے انہوں نے انڈر کور ایک تو پیمرا سے وہ نوٹس بھجواتے ہیں نا, تو وہ میڈیا والے بھی بڑے چلا کے وہ نوٹس بھی پبلش کر دیتے ہیں, یہ دیکھیں جی پیمرا والوں نے ہمیں منع کیا اس لیے ہم نہیں کر رہے. تو یہ انڈر کور بھی ایک پابندی ہوتی ہے. جیسے عمران خان کے نام کے اوپر پابندی ہے تو اسی طرح ٹیررزم کے اٹیکس کے اوپر بھی یقین پابندی ہے. تو اللہ نہ کرے یہ سائیڈ ایریاز میں اور دوسرے جگہوں پہ تو ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے مشرف کے دور کی طرح مین اسٹریم شہروں میں شروع ہو گیا, پھر کیا ہوگا؟ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ ابھی تک تو ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حق آ جاتا ہے تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, یہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے اکثر مولوی بھی اس میں شامل ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ صحیح بات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں کہ جیسے یہ کما یعرفون ابناءہم, جیسے یہ اپنے بیٹوں کو اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں, اسی طرح ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے. لیکن یہ کہتے ہیں 2-4 دن ہمارا کام کاروبار اور چل جائے, پھر امام مہدی کی ماننی پڑے گی تو پھر وہ نماز بھی وہی پڑھائے گا جس کو امام مہدی کہیں گے, خطبہ بھی وہی دے گا جس کو امام مہدی کی اجازت ہوگی. آرمی چیف کو بھی مشورہ امام مہدی سے کرنا پڑے گا. تو وہ پھر ایسے تھوڑا ہی ہوگا کہ اپنے مزے سے وہ پروٹوکول بھی جا رہا ہے, سب کچھ جا رہا ہے, ٹھیک ہے ہوگا پروٹوکول وغیرہ بھی ہوگا, لیکن فیصلے پھر ایسے کرنے پڑیں گے نا, جاؤ نا ذرا کشمیر پہ حملہ کرو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں 2-4-6-8 دن جتنے دن ہمارا کام کاروبار دھندا چل رہا ہے چلنے دو. ماننا ہے انہوں نے, تو ابھی نہیں مان رہے. جتنی دیر ضد کریں گے تو یہ دیکھیں اکانومی کنٹرول ہو گئی, ادھر سے انڈیا سے حملہ ہو گیا, ادھر سے دہشت گردی کے اٹیک بڑھ گئے, تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ 20 جنوری پاکستان کی سیاست میں بہت اہم دن ہے. تو یہ ہم پھر بتا دیتے ہیں جی, بس ہمیں تو نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن لگتا یہ ہے کہ جو نواز شریف والا معاملہ ہے وہ کہیں 20 جنوری کو نہ ہو جائے. تو اب پتہ نہیں ہے 20 جنوری 2024 ہے کہ 20 جنوری 2025 ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آپ میڈیا پہ سب جگہ پہ یہ خبر پھیلا دیں کہ 20 جنوری پاکستان کی سیاست میں بہت اہم دن ہے, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اگر یہ نواز شریف والا معاملہ ہے یہ جب ہو جائے, تو آپ کو یاد ہے جب بے نظیر جو لوگ تھے اس وقت میں, آپ تو ہم تو خیر پنڈی میں ہی تھے, بے نظیر کو جب ادھر قتل کیا تھا لیاقت باغ میں, اس دن میں جمعیت کے وہ ادھر ایک پروگرام میں جا رہا تھا, پھر میں نہیں جا سکا تھا. تو یہ پورا چاندنی چوک جلا ہوا تھا, پوری جو بلڈنگ ان کے آگے آئی انہوں نے جلا دی, کچھ نہیں چھوڑا. تو حالانکہ ان کی فین فالوئنگ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. بہت عرصے کے بعد جیسے اب نواز شریف آیا تو نئی بلڈ ہو رہی, اس طرح سے مشرف نے جب دوبارہ سے وہ الیکشن وغیرہ یہ چیزیں سٹارٹ کی تھی وہ ماشاء اللہ کے بعد, تو وہ ابھی کوئی تو یہ حال ہوا تھا. اب تو یہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ نواز شریف کو ہم نے فرنٹ لائن پہ لانا ہے, اور نواز شریف کو فل پروٹوکول کے ساتھ واپس بھی لا رہے ہیں, اور نواز شریف کو وہ اور زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں جیسے عمران خان کو پروموٹ کیا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن ان سے ہونا, جو کہ مجھے حالات نظر نہیں آ رہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, الیکشن ان سے ہونا, نواز شریف کو اللہ نہ کرے کوئی مار دے یا مر جائے اور الزام جیسے بے نظیر کے معاملے میں ہوا تھا, تو پھر سارا کا سارا الزام کس کے اوپر آئے گا؟ فوج ادھر سے اکانومی آپ کی ڈاؤن ہوگی, ادھر سے انڈیا حملہ کر رہا ہے, ادھر سے آپ اپنی دہشت گردی کو نہیں سنبھال سک رہے, ادھر سے نواز شریف والا معاملہ ہو گیا, اور عوام کا سینٹیمنٹ کدھر پہنچ جائے گا؟ آپ ایسی سچویشن ہو جائے گی کہ عوام بھی اور حکمران بھی اور باہر کے لوگ بھی سوچیں گے پتہ نہیں یہ ملک بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا. اللہ نہ کرے یہاں تک سچویشن آئے. یہ آپ ان کو دکھائیں 2018 سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. عمران خان صاحب سے جو بہت زیادہ امید تھی وہ امید بھی ٹوٹ جائے گی, اور عمران خان صاحب کی حکومت بھی ناکام ہو جائے گی. یہ والے واقعات کب آتے ہیں, بعد میں آتے ہیں یا پہلے آتے ہیں, دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کہ ترتیب کا ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ تمام واقعات بالکل ویسے ہی ہونے ہیں جیسے محمد قاسم بن عبد الکریم کو دکھائے گئے ہیں. لہٰذا
میاں نواز شریف صاحب کی وفات اور یہ کہا جانا کہ وہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، مریم نواز صاحبہ کا اس کے بارے میں پھر سٹیٹمنٹ دینا اور ایک سینٹیمنٹ آنا، ریلیجس سینٹیمنٹ کا شامل ہونا، پیپلز پارٹی کا ساتھ میں شامل ہونا اور جنرل مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے اور ڈالر ریزروز نہ ہونے کے برابر ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ پھر اور لوگوں کے جنرل مایوسی کی وجہ سے پاکستان کے حالات بالکل شدید ترین خراب ہو جائیں گے۔ جب حالات شدید ترین خراب ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ دشمن دوبارہ سے اٹھا سکتا ہے، اور وہ دشمن فائدہ کیسے اٹھائے گا کہ مختلف خوابوں میں محمد قاسم کو یہ دکھایا گیا ہے کہ بھارت اندرون ملک اور بیرون ملک سرحدوں سے مختلف ایکشنز کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف بہت سے محاذ کھول دیتا ہے، اور افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی آرمی ان حملوں کو بڑی اچھی طرح سے روکتی ہے۔ تو پھر وہ لوگ سازش کرتے ہیں کہ ان کے پاس اکانومی تو پہلے ہی کافی ویک ہے، قرضے کافی چڑھ چکے ہیں، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو اسی اکانومی کی مار دینی چاہیے، اور وہ اکانومی کی مار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ڈالر ریزرو پاکستان کے دوبارہ گر جائیں۔ جب ڈالر ریزرو دوبارہ گر جاتے ہیں تو پھر وہ افراتفری اور جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا اتنے زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں کہ بھارت پھر مشرقی سرحد سے بھی پاکستان کے اوپر ایک محاذ کھول دیتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ 2018 سے کہہ رہا ہے ایسی بک بک کر رہا ہے تو کون سا تب ہوا ہے، اب ہو جانا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے، نہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی، داستانوں میں پاکستان نہیں مٹے گا، پاکستان کے اندر نہ ماننے والے مٹ جائیں گے، جیسے عمران خان کا بھی اب نام بھی نہیں لیا جاتا، اسی طرح چاہے کوئی کتنا بھی ہو نا، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، منوانے والے بڑے ڈاڈے ہیں۔ سن لیں جی، یہ بتا رہے ہیں کہ جی سیالکوٹ پہ باقاعدہ انڈیا نے حملہ کیا، انڈیا نے حملہ کیا اور انہوں نے دیہات وغیرہ خالی کروائے ہیں، تو دیکھیں پھر دیکھیں نوٹ کر لیں 11 ربیع الاول سے نوٹ کر لیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کو 50 لوگ ایک ہی جگہ پہ فوت ہوئے، مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا، 3 جگہ پہ خودکش دھماکے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ 6 سپٹمبر کو یا 7 کو کہلوایا اللہ نے کہ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں، اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور اللہ کا عذاب معصوموں سے شروع ہوگا، اور اگلے دن 7 کو 6 کو کہا تھا اور 8 کو ادھر حملہ شروع ہو گیا تھا اسرائیل کا۔ جو سمجھتے ہو ایسے ہی بک رہا ہے تو ٹھیک ہے، سمجھتے رہو، پھر اپنی باری آئے گی تو پھر اپنے گھر تک جب تک آگ نہیں آتی تو انسان نہیں سمجھتا۔ ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کچھ بھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارات ہے وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جیسے وَاضْرِبْ لَهُمْ، کتنی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، مثلا اصحاب القریہ، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم اللہ کی طرف سے آپ کو بات بتا رہے ہیں۔ تو آگے سے بستی والوں نے کہا آپ سارے کمنٹ سیکشن دیکھ لیں، ہمارے میسیجز واٹس ایپ یہ وہ سب دیکھ لیں، تم ملعون ہو، تم کذاب ہو، تم دجال ہو، تم قوم کو گمراہ کر رہے ہو، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے، ہر ایک قسم کی گالی دے دیتے ہیں، ناجائز اولاد کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا بستی والوں نے کہ تم لوگ منحوس ہو، اور آگے سے پھر اللہ کے جو اس وقت میں نبی تھے انہوں نے کیا کہا کہ اِنَّا طَائِرُکُم مَعَکُمْ إِن ذُکِّرْتُم، تمہیں پتہ ہو تو تمہاری اپنی حرکتیں منحوسوں والی ہیں، بل انتم قوم مسرفون، تم تو حدوں سے ہی بڑھتے جا رہے ہو۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ سمجھتے ہو تو سمجھ جاؤ، نہیں سمجھتے یار میں نے وہ ڈریم آج دیکھا ہے، وہ ڈریم بڑا عجیب سا دیکھا ہے، اور اس میں نے کچھ حالات ایسے دیکھے ہیں کہ شروع میں یہ دیکھا ہے کہ بس اتنا فیل کہ نواز شریف مر جاتا ہے، مطلب ختم۔ اب اس کے بعد کے حالات دیکھے ہیں، اس کے بعد جب حالات کریٹ ہوتے ہیں، اب اس کے بعد حالات ملک جو ہے ہمارا وہ ایک طریقے سے ترقی کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا۔ اب کیسے
مطلب کہ اس میں نے ایسے دیکھا ہے کہ مطلب کہ جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، پاکستان کے اوپر حملہ بھی ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا جو میں نے مسئلہ دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ فوج اور پولیس، یہ جو دو ادارے ہیں، بیسیکلی ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے، حکومت کے، وہ سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، نواز شریف کی ٹیسٹ کی بات ہے، مگر یہ جو دو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. عوام ان کو جدھر دیکھی ہے ادھر گالیاں دیتی ہے. بٹ میں نے اور بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جہاں جمعے میں ہمارے پاس لوگ جتنے آتے ہیں نا ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب کہ ہمیں روڈ پہ بیٹھنا پڑتا ہے جلسے کے لیے، مطلب اتنی عوام ہوتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد اس کے علاوہ میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. اب اس کے علاوہ میں نے ایک ویپن دیکھا ہے، اور وہ ویپن بہت خطرناک دیکھا ہے جو ہمارے اگینسٹ یوز ہوتا ہے. وہ کوئی الیکٹرو میگنیٹک ٹائپ ویپن ہوتا ہے. جب وہ یوز ہوتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ کریٹ ہوتا ہے، ہمارا جو نیٹ ورک پہلی بات چلا جاتا ہے، ہماری بجلی چلی جاتی ہے، ہمارے رن ویز خراب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو جتنا بھی اصل میں جو میں نے کھلبلی دیکھی ہے سب سے بڑی وہ یہ دیکھی ہے کہ آرمی اور فوج کی اور پولیس کی وجہ دیکھی ہے کہ یہ جب ویپن یوز ہوتا ہے نا بیسیکلی تو وہ ویوز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی جتنے بھی ڈرونز وغیرہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہم پر پھر جو ہے حملہ ہوتا ہے. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جہاز وغیرہ جو ہیں یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ہی مطلب جو ہے ہار رہے ہوتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ مطلب ان کی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے انڈینس کی، اس کو بیٹ کرنے کے لیے، مطلب ان کو ہرانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے اتنا ہوتا ہے کہ ہم مطلب ان کو بیک آف کر لیتے ہیں. بس اتنا سا میں نے دیکھا ہے. اور